औरत के 3 काम मरते वक्त इसका चेहरा रोशन कर देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 काम करने वाली औरत जब इस दुनिया से रुखसत होती है तो मरने से पहले इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन हो जाता है। अल्लाह ताली इस औरत के 3 काम मरते वक्त इसका चेहरा रोशन कर देते हैं। जो औरत अपनी जिंदगी में ये 3 काम कर लेती है तो मरने के बाद इसका चेहरा रोशन हो जाता है, और मरते वक्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना, इस पर नूर आ जाना, इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमता अल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, कहने लगी, हज़रत आज मैं एक ऐसी औरत की मौत को देख कर आ रही हूँ कि जिसका चेहरा मरने के बाद रोशन और चमकदार हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पर नूर की बारिश हो रही हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमता अल्लाह अलैह फौरा बोल पड़े कि इस औरत ने हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए कामों पर ज़रूर अमल किया होगा, यानी उनकी बताई गई नसीहतों पर ज़रूर अमल किया होगा। मोहतरम नाजरीन, हर एक औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ इसी औरत का चेहरा रोशन और पुरनूर होता है जो अपनी ज़िंदगी में ये 3 काम सर अंजाम देती है। तो वो औरत मौलाना साहब से कहने लगी, हज़रत मुझे वो 5 काम बताएं कि वो कौन कौन से हैं। हो सकता है कि मैं भी उन कामों को अपना लूँ तो मेरे लिफ ये काला और गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मरते वक्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना रूमी रहमता अल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, आपका इल्म पढ़ा और आपके अक़वाल पढ़े हैं। आप फरमाया करते थे कि औरत के लिए पहला नेक अमल ये है कि वो शादी के लिए किस नेक इंसान का इंतखाब करे, किसी अच्छे मुत्तकी और परहेजगार इंसान का इंतखाब करे। निकाह करते वक्त इसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं तो गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन जब मैं किसी नेक इंसान के साथ निकाह करूँगी तो मेरी ज़िंदगी में आने वाला नेक इंसान जो 5 वक्त का नमाजी होगा, नेक और इबादत गुजार होगा, और जब इसके मुंह से कोई बात निकले तो कबूल होती होगी। जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ने, रोज़ा रखने, सदका और खैरात करने और दूसरे नेक अमाल करने की तलकीन करेगा। तो जब मैं इसके नेक कामों की तलकीन पर अमल करूंगी तो एक तो मुझे अपने शौहर की बात मानने का सवाब मिलेगा, जो कि हर औरत को मिलता है जब वो अपने शौहर के हुक्म की बजा आवरी करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करूंगी तो ये वज़ू मेरे चेहरे को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन कर देगा। नाजरीन कराम, क़यामत का हौलनाक दिन होगा, हर मर्द व औरत परेशान हाल होगा, नफसा नफसी का आलम होगा, लोगों के चेहरों पर करब और तकलीफ के बाइस हवायां अड़ रही होंगी। तो ऐसे में एक औरत ऐसी भी होगी कि जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता होगा। दूसरी औरतें जब इसका चमकदारोशन चेहरा देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। दुनिया में तो जब किसी औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, नगद निखरी और साफ हो, तो दूसरी औरतें से पूछती हैं कि बताओ कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हूँ, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो। लेकिन क़यामत के दिन कोई औरत ये नहीं पूछेगी कि कौन सी क्रीम लगाती हो, बल्कि जिस औरत का चेहरा ज्यादा रोशन और चमकदार होगा तो दूसरी औरतें से पूछेंगी कि बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया करती थी कि जिस अमल ने क़यामत की होलनाकियों तेरे चेहरे को रोशन कर दिया है। तो फिर वो औरत कहेगी कि मैं दुनिया में ये अमल किया करती थी। नंबर 1 फरमाया गया, शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाली औरत। जब नेक और मुत्तकी शख्स इसकी जिंदगी में आ जाता है तो ये इसकी जिंदगी में ढल जाती है, नमाजी बन जाती है, कुरान पढ़ हत्ती है, हक बोलती है, सच बोलती है, अच्छे अखलाक अपनाती है, महल्ले की औरतों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आती है, अपने घर के बड़ों का अदब करती है, चूटों पर शफकत और मेहरबानी करती है, बदलहाजी, बदतमीजी और बदअखलाकी से बचती है। तो मरते वक्त रूह बाद में निकलती है। अल्लाह ताली जन्नत का टिकट पहले दे देता है और इसका चेहरा रोशन कर देता है। सुबहान अल्लाह। मोहतराम नाजरीन, कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो इसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं, दुनिया में भी इसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना देते हैं और इसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दूसरा अमल जिससे औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन हो जाता है वो है पर्दे। फरमाया, पर्दे में रहने वाली औरत का चेहरा भी मरते वक्त ऐसे चमकता है जैसे 14वीं की रात का चांद चमक रहा हो और नहायत ही खूबसूरत हो जाता है। जो औरत पर्दे में रहती है
اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی۔ بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی۔ فحش گوئی کرتی تھی، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا۔ وہ بے حیائی میں بڑی ہی مشہور تھی۔ نبی کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چبوترے پہ بیٹھ کے سور ید کھا رہے تھے۔ سور ید کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اسی دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو، ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا اور عاجز اور کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ وہ بے حیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لے لو اور کھا لو۔ تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرے لیے حبیب کرتا کیا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے، تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کے اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا وہ لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا اور جہاں بھی جاتی تو پر دے کر کے جاتی۔ پھر ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پردے میں چھپی عورت اللہ تعالی تیر اب پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس بات پر دو عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ پھر فرمایا گیا، تیسرا الف کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے۔ اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام ہوتا شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی اس بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں ان کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے۔ دواس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا، میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بس اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔
اللہ عزوجل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس اسلام کی مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا، ارے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا ہوں کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینہ میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے کے راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کا راستہ روک لیا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو نے بھی راستہ روک لیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میری کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک بلا ناغہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ نوجوان فراوزو کر کے مسجد پہنچ گیا اور اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر کہ جن کی امامت میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا ہی بدلتی گئی۔ 40 دن مکمل ہو گئے۔ اب یہ نوجوان اس راستے سے جا رہا ہے، آنکھیں نیچے ہیں اور پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا ہے۔ عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی، نوجوان اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ کہ میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تو نے 40 دن والی اپنی شرط پوری کی ہے تو میں بھی وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے خوبصورت خاتون، تیر احسن اپنی جگہ، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، میرے دل کی دنیا اب بدل چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو فرمایا گیا، ایسی نیک خاتون جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پر چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی عورت جو اللہ کے 300 ذسار کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد ہے کہ خواتین کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سر بسجود سشو اللہ عزوجل سے دعا حاصل پہ کہ ہمیں نیکی کی بات کو پھیلانے والا بنا دے۔ میر اسنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔